एपिसोड 11। कुछ देर बाद ही मोबाइल पर तैमूर चौधरी की कॉल आ गई। पहली कॉल पर तो हाशा ने रिसीव नहीं किया, मगर दूसरी कॉल पर चंद लम्हे तजब्जुब में रहने के बाद उसने रिसीव का बटन दबा दिया। दूसरी तरफ से तैमूर की ढोल जैसी भारी भरकम आवाज़ गूंजी। गुड नून हाशा, कैसी हैं आप? बस ठीक। लली की वापसी का शुक्रिया, मगर आपका रोशू काफ़ी डांटा है। बेचारे को झंझोड़ कर रख दिया उसने। क्या आपने यही कहने के लिए फ़ोन किया? जी नहीं, मैं एक लॉयर हूँ मोहतरमा, और इस कस्म की दीदा दिलेरी पर आप और आपके पैट पर केस भी हो सकता है। जी? मजाक कर रहा था। आप जैसे डिसेंट पड़ोसियों से बिगाड़ने का भला कौन सोच सकता है? वैसे आजकल आप हैं कहाँ? बाहर भी कम ही नजर आती हैं, फ़ोन भी नहीं उठाती। ऐसी कोई बात नहीं, बस फ़ोन इधर उधर पड़ा रहता है। और वॉक? मेरे ख्याल में आपको वॉक शॉक की ज़रूरत भी नहीं है। जिस्मानी लिहाज से तो बहुत फिट हैं आप। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ख्याल रखा हुआ है आपने अपना। वैसे भी वॉक के लिए घर से निकलना सबके लिए मुनासिब नहीं होता। वो क्या कहते हैं, मोती सीप में ही चंगा लगता है। मुझे लगता है क्या बौलती से लॉयर बन गए हैं, वरना आपका मिजाज ऐसा नहीं है। अनकरीब 2-4 बेगुनाहों को ज़रूर फंदा लगवाएंगे आप। फिलहाल तो मुझे ही फंदा लगा हुआ है। क्या मतलब? जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लिहाजा माइंड मत कीजिएगा। रोज़ से पहर 4 बजे आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन हो जाता हूँ। ऑफिस में आते सोचना शुरू कर देता हूँ, अब आपकी चाय या कॉफ़ी बन गई होगी, अब आप कप हाथ में लेकर कमरे में आ गई होंगी, अब इसी चेयर पर बैठेंगी, अब मेरा नंबर प्रेस करेंगी, पर होता हुआ था कुछ नहीं। तैमूर साहब, ये सब ठीक नहीं है, आप जो भी कहें, मगर हमारा माशरा इस तरह की दोस्तियों को कबूल नहीं करता। किस तरह की दोस्तियों को? जिस तरह का हमारे दरमियान चल रहा है, इसको आगे बढ़ने से रोक लेना चाहिए। आप रोक लें, मैं तो नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मैंने शुरू नहीं किया है, ये खुद ब खुद ही शुरू हुआ है, और पता नहीं कब से शुरू हुआ है, बहुत पहले से। लगता है जैसे बड़े मौसम गुजर चुके हैं। जब पहली बार आपको देखा था ना, उस वक्त आप नहीं थी, और शायद मैं भी मैं नहीं था। आप एक छोटी सी तितली की तरह फूलों में मंडलाती थी, और गलियों में फिरने वाला एक गंदा बच्चा बड़े चाव से उस तितली को देखा करता था। उसकी आंखों में सपने सजे रहते थे। किस फिल्म के डायलॉग हैं ये? काश कोई फिल्म ही होती जो 2-2.5 घंटे में मुक जाती। ये तो कोई तवील सीरियल है जो पेज दर पेज उलझती और फैलती चली जा रही है। सुना आप टीवी पर कोई शो वगैरह भी करते हैं। इस शो से बेहतर नहीं कि आप कोई ड्रामा वगैरह ही बना डालें। बड़े ज़ोरदार डायलॉग बोल लेते हैं आप तो। हाँ, ड्रामा भी बनाया जा सकता है। एक ज़बरदस्त स्टोरी लाइन है मेरे पास, लेकिन लीडिंग रोल के लिए एक बहुत हसीन दिलरुबा चेहरा चाहिए। ना वो चेहरा मिलना है और ना ही ड्रामा बनना है। इसी दौरान में फ़ोन के अंदर मध्यम बीप सुनाई देने लगी। मेरा ख्याल है साइम की कॉल आ रही है, फिर बात करेंगे। आखिरी अल्फाज जैसे बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गए। अब मुकर मत जाइएगा, मैं आपके फ़ोन का वेट करूंगा। गुड बाय। हाशा ने गुड बाय कहकर कॉल मुनक़ता कर दी। गुफ्तगू के दौरान में आने वाली कॉल साइम की ही थी। हाशा ने उसे कॉल बैक नहीं किया और जाकर बिस्तर पर लेट गई। खिड़कियों से बाहर शाम के साए तवील हो रहे थे। पॉपुलर के दरख्तों के अक़ब में शफक की हल्की सी सुर्खी झलक दिखाई देती थी। जब भी तैमूर से गुफ्तगू होती, उसकी बातें देर तक हाशा की समात में गूंजती रहती थीं। वो इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहती थी, मगर कोशिश के बावजूद ये ख़त्म नहीं हो पा रहा था। वो मजबूत किरदार की थी और उसका जहन भी नापुख्ता नहीं था, बल्कि आम लड़कियों से कहीं ज़्यादा पुख्ता था। वो जानती थी कि सब कुछ गलत है। माशरती, मजहबी, इखलाकी, किसी लिहाज से भी इसकी गुंजाइश नहीं निकलती, मगर एक नादीदा सा हिसार था जो उसके गिर्द खिंच गया था। वो इस हिसार को जितना तोड़ती थी, वो किसी न किसी तौर अपना दायरा मुकम्मल कर लेता था। उसे तैमूर का नरम गरम लहजा याद आता। उसके लहजे के नीचे एक बेपनाह जज्बे की सी रौसी चलती थी, एक सरकश तलब थी जो किसी कहना आर्जे की तरह उसके हर लफ्ज़ से फूटती थी। वो चाहती थी कि ये लहजा उसे बुरा लगे, लेकिन वो नहीं लगता था, बल्कि ये लहजा हाशा को अपने अंदर सरायत करता महसूस होता था। अब उसे उस शख्स पर कई तरह के शुबे हो रहे थे। ये ऐन मुमकिन था कि उसने इस हाउसिंग सोसाइटी में अपनी मौजूदा रिहाइशगाह भी हाशा की खातिर हासिल की हो। उसका अचानक अपने घर से बाहर मिलना और फिर ये हम नस्ल बिल्लियों वाला सिलसिला, ये भी किसी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता था। और ये भी तो बेदस कयास नहीं था कि शुरू में पार्किंग पर अदिल भाई से उसका जो झगड़ा हुआ, वो भी इत्तेफाक़िया ना हो। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे तैमूर के कई रमजिया फ़िक्रे याद आए और उसकी धड़कन ज़ेरो ज़बर होने लगी। झंझलाहट के आलम में वो कमरे के अंदर टहलने लगी। उसका जहन मुसलसल तैमूर की शख्सियत और उसके रवैये में उलझा हुआ था। उसे क्या मालूम था कि इस रवैये के डांडे पीछे, बहुत पीछे तक गए हैं। वो 14-15 साल पहले के शब व रोज़ को भूल चुकी थी।
ڈیرہ غازی خان کی وہ کوٹھی بھی اس کے ذہن میں دھندلا چکی تھی جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ وہ شامیں اسے یاد نہیں تھی جو ایک وسیع لان میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے گزری تھی، اور نہ تیل سے چپڑے بالوں والا وہ لڑکا جو دودھ دینے ان کے گیٹ تک آتا تھا اور عجیب کوئی نظروں سے اس کو دیکھتا رہتا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ سٹ پٹائی ہوئی کمرے کے اندر چکراتی رہی۔ ٹہلتے ٹہلتے اسے ایک دم یاد آئی کہ وہ ٹی وی پر کوئی شو بھی کرتا ہے۔ آشا نے آج تک یہ شو نہیں دیکھا تھا، مگر ایک تجسس ساتھ موجود تھا۔ اس نے اپنے اسمارٹ فون پر یوٹیوب آن کیا اور تھوڑی سی کوشش سے ایک معروف چینل پر چلنے والا وہ ٹاک شو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ شو میں تیمور کی پرسنالٹی اور گونجدار آواز کچھ اور نمایاں ہو کر سامنے آ رہی تھی۔ اس کے سامنے سیاست اور شوبز کی 2-3 معروف شخصیات موجود تھی۔ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی وہ قدرے سنجیدہ تھا، مگر تیمور کے بے تکلف ہلکے پھلکے انداز نے اس سنجیدگی کو ایک طرح کی بے ساختہ شگفتگی میں بدل رکھا تھا۔ وہ حسب عادت نہایت دانشورانہ قسم کی گفتگو کرتے کرتے کوئی پنجابی کا لفظ ہی بول جاتا تھا، اور یہ ایک لفظ ماحول کے سارے بوجھل پن کو بھگ سے اڑا دیتا تھا۔ گاہے بگاہے تیمور کا بھاری بھرکم قہقہا گونجتا اور مہمان بھی اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے۔ اسے شو کرتے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، مگر اس کا غیر معمولی اعتماد دے کر یوں لگتا تھا جیسے وہ مدتوں سے اس فیلڈ میں ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ہاشا نے یوٹیوب پر اس کے 2 شو دیکھ ڈالے۔ تیسرا بھی ابھی 2 تہائی دیکھنے کے بعد وہ ذرا سا چونکی۔ کس کام میں الجھ گئی تھی یہ وہ؟ اس نے سٹ پٹا کر یوٹیوب بند کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ کل وہ دوپہر 4 بجے اس کے فون کا انتظار کرے گا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی بیکار قسم کی آس اپنے دل میں پالتا رہے، اس لیے اس نے یہ فون والا سلسلہ ختم کیا تھا۔ مگر آج اس روشو کی وجہ سے پھر بندش ٹوٹ گئی تھی۔ اسے روشو پر غصہ آنے لگا۔ اگر وہ اس کی زبان سمجھ سکتا تو یقیناً وہ اسے کوئی سخت قسم کا لیکچر پلاتی اور لاسٹ وارننگ دیتی، لیکن وہ تو یوں اس کے سامنے بیٹھا پل کے جھپکا رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس نے وال کلاک دیکھا۔ کافی وقت ہو گیا تھا۔ آدھے پون گھنٹے میں سائم گھر آنے والا تھا۔ وہ اس کی آمد سے پہلے نارمل موڈ میں آ جانا چاہتی تھی۔ تیمور کے حوالے سے اپنی سوچوں کو ذہن بدر کرنے کے لیے اس نے اپنا دھیان دوسری طرف لگا دیا۔ موبائل اٹھایا اور پبلشر غفار قاسمی کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ہیلو غفار انکل، میں ہاشا بول رہی ہوں۔ ہیلو ہاشا، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر آپ نے کیا سوچا میری تجویز کے بارے میں؟ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، ٹھیک ہے ہاشا، آپ کتاب کا سارا خرچہ برداشت کر لیں گی، لیکن یہاں مسئلہ ہماری پرنٹنگ پالیسی کا ہے۔ آپ جانتی ہیں ہم صرف اور صرف ادب شائع کر رہے ہیں، اور وہ بھی معروف مستند ادیبوں کی کتابیں۔ وسیم ساحل ایک نیا نام ہے۔ صرف اس کے کہانی کے معیار اور اچھوتے پن کی وجہ سے ہم نے اس کے لیے ڈائجسٹ میں گنجائش پیدا کی تھی، مگر بدقسمتی سے وہ کہانی ڈائجسٹ میں چھپ گئی ہے۔ اب بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ یہ پہلے سے ڈائجسٹ میں چھپی ہوئی چیز ہے۔ پر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اس بارے میں سوچیں گے۔ چلے، میں دیگر ممبران سے مشورہ کرتا ہوں۔ فی الحال تو میں ایک ہفتے کے لیے دوبارہ تاشقند جا رہا ہوں۔ واپسی کے بعد ہی کچھ بتا سکوں گا۔ کتاب مارکیٹ میں آنے میں اندازاً کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ بیٹا جی، ظاہر ہے اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ناول کو چھاپنے پر اتفاق رائے ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو بھی 3 کتابیں پائپ لائن میں موجود ہیں۔ ان کے اشاعت کے بعد ہی کچھ ہو سکے گا۔ اندازاً 2.5-3 ماہ تو لگ ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے انکل، میں آپ کے جواب، بلکہ پازیٹیو جواب کا انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ۔ سلسلہ منقطع کرنے کے بعد وہ بساط اور وسیم کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ سب بے رحم حالات کا شکار تھے۔ وہ ان کے لیے کوشش کرنا چاہتی تھی، ہاتھ پاؤں مارنا چاہتی تھی۔ خبر نہیں کیوں اسے یقین سا تھا کہ اگر راز قاسمی پبلیکیشنز کے زیر اہتمام شہود عامہ پر آ گیا تو ادبا اور شعراء کے حلقوں میں اسے غیر معمولی پذیرائی ملے گی۔ اگلے روز سائم کے آفس جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی فون کال آ گئی۔ یہ بساط تھی۔ وہ باقاعدہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ہاشا نے اس کو بامشکل سنبھالا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کیا اس کی امی نے اسے کچھ کہہ دیا ہے؟ وہ کچھ کہنے سننے کی حد سے آگے نکل چکی ہے۔ اب وہ کر رہی ہیں، باقی گھر والے بھی وہی کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بالکل اکیلی ہو چکی ہوں، کوئی نہیں ہے میرا۔ مگر بات کیا ہوئی ہے یہ بھی تو پتہ چلے۔ صرف 3 ہفتے بعد میری شادی ہے۔ ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو 4-5 مہینے کا کہہ رہے تھے۔ بس یہ سارے نادر شاہی حکم ہے ہاشا۔ میں تو کسی مجرم کی طرح ہوں جس کے وکیل سے اپیل کا حق بھی چھین لیا گیا ہے۔ 2-3 دن پہلے کراچی سے میرے ہونے والے سسر کا فون آیا تھا۔ اس نے امی کو بتایا کہ عمیر کی والدہ کی طبیعت پھر بگڑ گئی ہے۔ وہ جلد سے جلد بیٹے کے سر پہ صحرا دیکھنا چاہ رہی ہیں۔ تو پھر کیا؟ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، اگلے مہینے کی 10 تاریخ۔ مجھے تو لگتا ہے کل پرسوں تک کارڈ بھی چھپ جائیں گے۔ امی ابو اور بھائی شادی کی شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے فون کرنے کا موقع مل گیا۔ ہاشا کچھ دیر سناٹے میں رہی، پھر بولی، وسیم سے کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں،
اب رابطہ کر کے کرنا بھی کیا ہے؟ اس کے دکھ میں اضافہ ہی ہونا ہے۔ ویسے بھی مجھ پر اوپر والے پورشن میں جانے پر پابندی ہے۔ پتہ چلا تھا وہ لوگ کرائے کا کوئی گھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب تو یہی تو ہے کہ انہیں گھر مل جائے، وسیم کو اس گھر میں رہتے ہوئے میری شادی نہ سہنی پڑے۔ بساط کی باتوں نے ہاشا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ بوجھ کی ایک چٹان سی تھی جو اس کے سینے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ ایک موہوم امید کے سہارے ناول کی اشاعت کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، اور یہاں بساط اور وسیم کی کہانی کو ہی فل سٹاپ لگ گیا تھا۔ فون بند کر کے وہ کتنی ہی دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ اسے اپنی شادی کے دن یاد آ گئے۔ ایسی بے بسی و لاچاری تھی، ایسی بےکلی تھی۔ کیوں ہوتا ایسا؟ وہ بڑی کرب والی دوپہر تھی۔ اس کی سمجھ میں اور کچھ نہیں آیا تو وہ اسٹڈی میں چلی گئی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے بساط کے ابو یعنی انکل احتشام کے نام ایک طویل جذباتی خط لکھا۔ سب اندیشے بالا طاق رکھ کر اس نے اس خط میں انہیں بساط کی محبت اور اس محبت کی شدت سے آگاہ کیا۔ انہیں یاد دلائی کہ اپنی لاڈلی بیٹی کی دلی منشا اور رضا کے خلاف اس کی شادی کر کے وہ کتنی بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ خط کے آخری حصے میں اس نے ان کی منت سماجت بھی کی۔ انہیں بتایا کہ وسیم خدا نخواستہ ناقابل علاج نہیں، وہ ٹھیک ہوگا اور اس کی صلاحیتیں بھی شک و شبے سے بالا تر ہیں۔ وہ ناول راز جیسی اسرتی تخلیق کر سکتا ہے تو آگے چل کر اس سے بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ ہاشا نے جیسے اپنا سارا کرب اپنے کلیجے سمیت نکال کر کاغذ پر رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے موبائل سے اس خط کی تصاویر اتاری اور انکل احتشام سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد موبائل کے ذریعے خط انہیں واٹس ایپ کر دیا۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ جو لفظ دل سے نکلتے ہیں وہ دل پر اثر کرتے ہیں۔ اسے امید سی تھی کہ شاید یہ خط بساط کے والد کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دے اور وہ گھر کے سربراہ کی حیثیت سے کوئی ہنگامی قدم اٹھائے۔ ہاشا 2 روز تک انکل کی طرف سے کسی رسپانس کا انتظار کرتی رہی، مگر رسپانس نہیں تھا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ شادی کے کارڈز بھی چھپ چکے ہیں، بلکہ تقسیم ہو رہے ہیں۔ دیگر تیاریاں بھی اسی طرح جاری تھیں۔ اس کے سینے میں موجود امید کی موہوم سی کرن بھی تاریکیوں میں ڈوبنے لگی۔ وسیم ساحلی نے بہت دفعہ سنا تھا کہ تخلیق کار کا اندرونی کرب اس کی تخلیق کو توانائی بخشتا ہے۔ خاص طور سے محبوب سے جدائی کا دکھ اس کے فن کو بے پناہ نکھار دیتا ہے اور قبولیت عامہ بخشتا ہے۔ اس نے کبھی اس طرح کی خواہش نہیں کی تھی، بلکہ اس نے تو ہمیشہ یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اس کے فن کو اس کی محبت کے خون نے جلا بخشنی ہے تو پھر اسے یہ جلا اور کامیابی نہیں چاہیے۔ یہ بہت مہنگا سودا تھا، وہ ہرگز اس کا متحمل نہیں تھا۔ مگر جو کچھ ہو رہا تھا یہ اس کی دعا اور منشا کے خلاف تھا اور بے حد اذیت ناک بھی۔ وہ اسے سہن نہیں پا رہا تھا۔ نیچے والے پورشن سے آنے والی ہر آواز، ہر آہٹ اس کے دکھ میں اضافہ کرتی تھی۔ یہ بساط کی شادی کی آہٹیں اور آوازیں تھیں۔ کسی وقت کسی کمرے میں ڈھولک بھی بجنے لگتی تھی، کسی وقت لڑکیوں کے شوق قہقہے سنائی دیتے تھے۔ وسیم کی ممانی یعنی بساط کی والدہ فون پر بہت بلند آواز میں بات کرنے کی عادی تھی۔ شادی کی تیاری کے حوالے سے ان کی یہ بلند آہنگ گفتار اکثر وسیم کے کانوں تک پہنچ کر اس کی روح کو گھائل کرتی تھی۔ باوجود کوشش کے کرائے کا گھر ابھی تک نہیں مل سکا تھا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ 8-10 روز کے لیے وسیم چپکے سے کہیں نکل جاتا، مگر اس کی معذوری نے اسے بستر سے باندھ کر رکھا تھا۔ بس اب تو یہی لگتا تھا کہ چاروں ناچار اسے یہ سب دیکھنا، سننا اور سہنا پڑے گا۔ بیجی اس کے کرب سے آگاہ تھی۔ جب شور ہوتا تو وہ کمرے کا دروازہ بند کر دیتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے جنہیں چھپا کر وہ بیٹے کی تیمارداری کرتی اور اس کی دلجوئی میں لگ جاتی۔ جو شادی کا دن نزدیک آ رہا تھا، وسیم کے سینے کی گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ناقابل علاج نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یقین سا تھا کہ ایک دن اس کا علاج ہو جانا ہے۔ بات ساری ٹائمنگ کی تھی، بس وہ وقت کی رفتار کا ساتھ نہیں دے سکا تھا۔ ایک دن بیجی نیچے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھی۔ چھوٹا بھائی عثمان وسیم کا دھیان بٹانے کے لیے اس کے پاس آن بیٹھا۔ وسیم نے گلوگیر آواز میں کہا، عثمان، کسی وقت تمہیں بھی لکھنے لکھانے کا شوق چڑھاتا ہے؟ دیکھ لینا ان لفظوں کی قدر و قیمت، کچھ نہیں ملتا ان قلم گھسائیوں سے۔ ہم جیسے لوگ صفحے کالے کر کر کے سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی روز مقدر چمک جائے گا، لیکن صفوں کی طرح اکثر مقدر بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ بھائی جان، ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے محنت کی ہے، آپ کی محنت کا اعتراف کئی نامور لوگوں نے کیا ہے۔ اگر ایک انچاہے واقعے کی وجہ سے بیڈ لک ہو گئی اور اس بیڈ لک کی وجہ سے آپ کا کام اپنے اصل مقام کو نہ پا سکا تو اس میں لفظوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے، اور آپ ہی بساط کو بھی، کہ آپ دوبارہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ چیز لکھ سکتے ہیں۔ اور پلیز عثمان، چپ ہو جاؤ، یہ دوبارہ لکھنے والے الفاظ مجھے زہر لگتے ہیں۔ میں نہیں سننا چاہتا اس بارے میں کچھ بھی، ختم ہو گیا سب کچھ۔ وسیم کی نگاہ کمرے میں بھٹکتی ہوئی ادکھلی الماری کے اس شیلف پر جا ٹکی جہاں راز کا مسودہ تصویر حسرت بنا پڑا تھا، جیسے کسی شہزور کا جست خاکی جس میں سے روح نکال کر پھینک دیا گیا ہو۔ عثمان نے بھائی کا موڈ دیکھا تو خاموشی مناسب سمجھی اور آہستہ آہستہ اس کا بازو دبانے لگا۔
کچھ دیر کے بعد وسیم کو اونگ سی آنے لگی۔ اس نے ہولے سے عثمان کو اشارہ کیا اور وہ پانی کا گلاس وسیم کے سرہانے رکھ کر دبے پاؤں باہر چلا گیا۔ شاید وہ بھی سوچتا ہوگا۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ وہ سویا نہیں تھا، بس اونگ رہا تھا۔ غنودگی میں سے ڈھولک کی وہ مدھم آواز سنائی دیتی تھی جو نچلے پورشن سے ابھر رہی تھی۔ یہ آواز تھی یا زہر میں بجھے ہوئے تیر جو گاہے بگاہے اس کے کانوں کو چھیدتے تھے۔ اچانک اسے ہلکی سی ہارٹ سنائی دی، جیسے کوئی کھڑکی کی جانب سیڑھیوں والے دروازے پر اپنی انگلی سے دستک دے رہا ہو۔ اس نے لیٹے لیٹے سر گھما کر دیکھا اور حسیات سے مٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ ہاں، وہ بساط تھی۔ زرد رنگ کے لباس نے اس کے سفید چہرے پر زردی کا عکس بکھیر دیا تھا۔ ایک سوگوار سے دلکشی تھی اس کے نقوش پر۔ وہ ننگے پاؤں تھی، زرد پھولوں والی اوڑھنی سر سے ڈھلکی ہوئی تھی۔ وہ وسیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہیں کھڑکی کے پار سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے اس نے بڑی عاجزی سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آنکھوں میں دکھ کا پانی لشکارے مارنے لگا۔ وہ کچھ نہیں بولی، کچھ نہیں کہا، بس 3-4 سیکنڈ اسی طرح ہاتھ جوڑے ساکت کھڑی رہی، پھر مڑی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ کرب کے تیز بھالے نے جیسے وسیم کا سینہ چھیڑ ڈالا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ شادی میں 3 دن رہ گئے تھے۔ گہما گہمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز بعد گھر میں رسم حنا تھی اور پھر بارات۔ بیجی وسیم کے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھتی تھیں، لیکن ایسا کرنے سے ارد گرد کا ماحول تو اس سے جدا نہیں ہوتا نا۔ پیار کی فطرت عجیب ہوتی ہے، ہمیشہ کسی انہونی کا منتظر رہتا ہے۔ وسیم بھی کسی وقت انہونے خیالات اور تصورات میں کھو جاتا۔ جن دنوں وہ تندرست تھا، چند دوستوں سے ملنے کے بعد ٹی ہاؤس سے باہر آ رہا تھا۔ دسمبر کی ٹھٹری ہوئی شام میں لاہور کے YMCA ہال کے سامنے اس نے فٹ پاتھ پر ایک سفید ریش بابے کو دیکھا جو سردی سے بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ وسیم نے اسے اپنی شال اڑا دی تھی۔ بوڑھے نے اپنی گہری زرد آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد وہ بولا تھا، مراد پوری ہوگی، ضرور پوری ہوگی۔ وسیم شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ بوڑھے نے اسے پھر آواز دی اور وہ پلٹا تھا۔ اس مرتبہ بوڑھے نے کہا، شرط یہی ہے، ہمت نہیں ہارنا، اپنی طاقت کے مطابق لگے رہنا ہے، لگے رہنا ہے۔ اسی بوڑھے سے متاثر ہو کر ایک کردار وسیم نے اپنے ناول میں بھی شامل کیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اور بہت سی دعائیں بھی سمیٹی ہوں گی، لیکن یہ دعا اسے عرصے تک یاد رہی تھی۔ آج بھی یاد آ رہی تھی۔ ایسی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ شاید ہم دعاؤں کے ساتھ منسلک شرائط کو پورا نہیں کر پاتے۔ کیا وہ بھی مسلسل کوشش اور ہمت والی شرط کو پورا نہیں کر پایا تھا؟ اس نے اپنی طرف سے تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ اس نے 4-5 سال تک اپنی تخلیق راز پر جان توڑ کر محنت کی تھی، اور یہ صرف تخلیق ہی نہیں تھی، اس کی تکمیل میں درجنوں کتب کا مطالعہ اور تحقیق شامل تھی، اور آج وہ سب کچھ ایک گرد آلود پلندے کی صورت میں اس کے سامنے پڑا تھا۔ 2 روز بعد بساط کی شادی ہو گئی۔ وہ بساط احتشام سے بساط عمیر سعید بن کر دور دیس ادھار گئی۔ وہ جس کے وجود سے اس گھر کے در و دیوار مہکتے تھے اور جس کی آہٹ سے خاموشیاں نغموں میں بدلتی تھیں، اب یہاں نہیں رہی تھی۔ یہاں کی ہر چیز وسیم کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ اس کا سانس جیسے سینے میں پھنس کر رہ جاتا تھا۔ اب وہ ان در و دیوار کا ستم مزید نہیں سہ سکتا تھا۔ قدرت کو اس پر تھوڑا سا ترس آیا اور عثمان اچرا کے علاقے میں کرائے کا ایک چھوٹا سا گھر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ ماموں کی اجازت سے وہ لوگ وہاں منتقل ہو گئے۔ چھوٹا سا گھر تھا اور پرانا بھی، لیکن وسیم کو ماموں احتشام کی وسیع اور اس کوٹھی سے کچھ بہتر لگا۔ وسیم کی بے پناہ اذیت میں تھوڑی سی کمی واقع ہو گئی تھی۔ یہاں وہ در و دیوار نظر نہیں آتے تھے جن کا تعلق چلی جانے والی سے تھا۔ آشا کے ذہن میں ایک سودا سا سما گیا تھا۔ وسیم نے سب کچھ کھو دیا تھا، لیکن وہ اس کی اچھوتی تخلیق کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ کتاب چھپوانے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی، مگر فی الحال تو اسے غم کے گھیرے سے نکالنا تھا۔ بساط کی شادی نے اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اس کی شادی میں شریک نہیں ہو پائی تھی۔ 8-10 روز گزر جانے کے باوجود وہ گہرے صدمے سے دوچار تھی۔ دونوں گہری سہیلیاں تھیں۔ کالج اور یونیورسٹی کے دور میں انہوں نے کیا کیا سپنے دیکھے تھے، لیکن دونوں کے لیے ان سپنوں کا انجام ایک جیسا ہی ہوا تھا۔ وہ چند روز کے لیے کہیں نکل جانا چاہتی تھی۔ اس نے سائم سے کسی ہل اسٹیشن پر چلنے کا کہا۔ وہ فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ اگلے روز اس نے سارا انتظام کر لیا۔ مری کے مہنگے ترین گیسٹ ہاؤس کی بکنگ وغیرہ بھی کرا لی، مگر روانگی سے صرف چند گھنٹے پہلے ہاشا نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس کے ذہن میں اچانک بدقسمت غیاث اور اس کے ساتھ ہونے والے ستم کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ یہ سب کچھ مری کے قریب نتھیا گلی کے سیاحتی مقام پر ہی تو شروع ہوا تھا۔ وہ عجب من مرضی والے موڈ میں تھی۔ اس نے سائم سے کہا کہ وہ مری وغیرہ نہیں جائیں گے، بلکہ لاہور کے ہی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں 5-6 روز گزاریں گے۔ وہ تو پہلے حکم کا بندہ تھا۔ اس نے فوراً اس دوسرے پروگرام کے حق میں
2-3 دلیلیں پیش کر دی اور مری کی بکنگ کینسل کرا دی۔ وہ اپنے ہی شہر کے ایک ٹاپ موسٹ ہوٹل میں مہمان بن کر منتقل ہو گئے۔ جاگنگ ٹریک، ٹینس کورٹ، سوئمنگ پول اور دیگر ساری سہولیات یہاں موجود تھیں۔ ہاشا کو لگا کہ اسے اپنا دھیان بٹانے میں مدد مل رہی ہے۔ سب گھر والوں کو بھی معلوم تھا کہ وہ ذرا چینج کے لیے کچھ دن ہوٹل میں گزار رہے ہیں۔ یہ تیسرے چوتھے دن کی بات ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہاشا کے پاپا نے سائم کو آفس کے کسی کام سے 1-2 گھنٹے کے لیے بلایا تھا۔ ہاشا ہوٹل کے عقبی ٹریک پر جاگنگ کے لیے نکلی تھی۔ وہ بڑے سوئمنگ پول کے قریب سے گزر رہی تھی جب پیراکی کے مختصر لباس میں کندھوں پر تولیہ لٹکا ایک بے ڈھنگا سا شخص اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ صحت مند، گول چہرے اور چھوٹے چھوٹے بالوں والے اس شخص کی عمر 30 کے لگ بھگ ہوگی۔ ادب آداب سے بالکل بے بہرا معلوم ہوتا تھا۔ وہ اجڑ سے لہجے میں بولا، ہاشا بی بی، پہچانا مجھ کو؟ ایک تو اس کی نیم اریانی نے ہاشا کو زچ کیا تھا، دوسرا اس کا ناگوار لب و لہجہ۔ اس نے ایک نگاہ غلط انداز اس پر ڈالی۔ گندمی چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ وہ تولیے سے اپنے گیلے بازوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، او جی، آپ کے گھر آئی ہیں؟ پنڈ میں آپ کے پڑوسی سردار اور حویلی والے، میں نجیب سردار کا چھوٹا بیٹا دستگیر ہوں۔ اب اس نے کسی حد تک اس لفنگے کو پہچان لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں میں سرداروں کے ساتھ پاپا وغیرہ کا ہونے والا آخری تنازع بھی اسے یاد آ گیا۔ سرداروں کے ملازم نے ان کی ملازمہ کو زبردستی اٹھا لیا تھا۔ بے شک وہ اس کی منقوہہ تھی، لیکن اس بندے نے کسی ڈکیت کی طرف سے اغوا کیا تھا اور واپس آنے نہیں دیا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے سامنے کھڑے لفنٹر سے نہایت خشک لہجے میں پوچھا۔ او بھائی، آپ تو کاٹنے کو دوڑ رہی ہیں۔ بھیڑ سے اتنی دوریاں آپ کو دیکھا تو پانی سے نکل کر آپ کے پاس چلا آیا۔ کوئی طور طریقہ ہوتا ہے کسی سے بات کرنے کا، اور ویسے بھی کوئی ایسی راہ و رسم نہیں ہماری فیملیز میں۔ اس نے رخ پھیرا اور مزید کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ او جی، بات تو سنو۔ ہاشا ٹریک کا ایک راؤنڈ مزید لگانا چاہتی تھی، مگر پھر سٹپٹائی ہوئی سی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ڈنر کے موقع پر اس نے پھر دستگیر نامی اس بندے کو دیکھا۔ اس نے کلفتہ شلوار قمیض پہنی تھی۔ ایک چودھری نو دوست بھی اس کے ساتھ تھا۔ سادے لباس میں ایک شخص جو غالباً گارڈ تھا ان دونوں کے ارد گرد موجود تھا۔ یہی لگتا تھا جیسے یہ لوگ کوئی تاریخ وغیرہ بھگتانے کے لیے لاہور آئے ہیں اور اس ہوٹل کو رونق بخشی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ شخص گاہے بگاہے ہاشا کو گھور لیتا تھا۔ سائم ہاشا کے ساتھ موجود تھا، لیکن ہاشا نے اسے کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ مگر اگلے ہی روز دوپہر کو معاملہ زیادہ خراب ہو گیا۔ ہاشا ایک لانگ ٹینس کورٹ میں موجود تھی۔ سائم تو نہیں کھیلتا تھا، وہ ایک جونیئر کھلاڑی کے ساتھ ہلکا پھلکا گیم کر رہی تھی۔ ان کورٹس کو قنات وغیرہ لگا کر چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ خواتین اگر چاہتی تو مکمل پرائیویسی میں بھی کھیل سکتی تھی۔ تماشائیوں میں 6-7 مرد و زن موجود تھے۔ یہ ایک ہی فیملی کے لوگ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاشا کی نگاہ تماشائیوں کی طرف اٹھی تو وہاں دستگیر اور اس کے چوڑے چکلے دوست کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے گیم روکا اور اپنی چڑھی ہوئی سانسوں اور غصے کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے دستگیر کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ آپ کو یہاں آنے کی پرمیشن کس نے دی ہے؟ او جی، یہاں کوئی داخلہ ممنوع کا بورڈ تو نہیں لگا ہوا، اور یہ جو سارے یہاں بیٹھے کیا پرمیشن والے ہی ہیں؟ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ سائم نے بات بنائی۔ او جی، ہم بھی کوئی غیر نہیں ہے جناب علی، دستگیر نے طنزیہ انداز میں کہا اور سینے پر ہاتھ پھیر کر تیز نظروں سے ہاشا کو دیکھا۔ ہاشا کا پارا مزید چڑھ گیا۔ پلیز یو گیٹ آؤٹ۔ اوہو، آپ کا چہرہ تو پہلے ہی کھیل کر لال و لال ہو رہا ہے، وہ غصہ کریں گی نا تو خون باہر نکل آئے گا۔ اس نے ستائشی نظروں سے ہاشا کے دلکش سراپے کو دیکھا۔ ہاشا اس مسلح بندے کی طرف مڑی جو ہوٹل کی انتظامیہ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ چلائی، یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ یہ بندہ کیسے منہ اٹھا کر گھس آیا یہاں؟ اسے باہر نکالو ابھی۔ وہ گارڈ نما شخص دستگیر اور اس کے دوست کی طرف گیا اور بڑے شائستہ لہجے میں انہیں کورٹ سے باہر جانے کے لیے کہا، لیکن وہ سرداروں کے بیٹے تھے، اتنی آسانی سے ماننے والے کہاں تھے۔ وہ ملازم سے بدتمیزی کرنے لگے۔ انتظامیہ کے 1-2 بندے اور بھی آ گئے۔ دستگیر کا مچھیل گارڈ بھی وہاں پہنچ گیا۔ معاملہ بگڑنے لگا۔ دستگیر اپنے ساتھی سمیت بڑے ٹھسے سے کرسی پر براجمان ہو گیا اور اپنے کان میں سونے کے بالے کو گھماتے ہوئے بولا، اچھا بھائی، دیکھ لیتا ہوں کون مائی کلال اس طرح اٹھاتا ہے ہمیں یہاں سے۔ سائم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ ہاشا سے مخاطب ہو کر سرپوشی میں بولا، ہاشا دفع کرو، بات بڑھانے کا فائدہ نہیں، ہم بعد میں آ جائیں گے۔ مگر ہاشا تن کے کھڑی تھی، اسے شدید سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ملازم سے کہا، ہوٹل کے مینیجر یا کسی ذمہ دار افسر کو بلاؤ فوراً، جسٹ گو ناؤ۔ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے بی بی جان، پیار سے مانگو تو جان بھی دے سکتے ہیں، غصہ دکھاؤ گی تو۔ دستگیر کرسی پر پھیلے پھیلے بولا، تو کیا؟ وہ اس کے سر پہ کھڑی ہو کر چنگھاڑی، تو بہت سے حساب کتاب باقی ہیں تم لوگوں کے ساتھ ہمارے، کوئی سا بھی کھاتا کسی بھی وقت کھل سکتا ہے۔
یہی وقت جب ہاشا کی نگاہ ایک نئی پجاروں پر پڑی۔ اس کے بریک چرچرائے اور وہ کچھ فاصلے پر رک گئی۔ اس پر سبز نمبر پلیٹ تھی۔ بائیں طرف والا دروازہ کھلا اور اس میں سے جو قد آور شخص نکل کر ٹینس کورٹ کی طرف بڑھا، اسے دیکھ کر ہاشا حیران رہ گئی۔ وہ خود بھی حیران نظر آ رہا تھا۔ سفید پینٹ اور سیاہ کوٹ میں وہ تیمور تھا۔ گاڑی میں کچھ اور سینئر وکلا بھی موجود تھے، جیسا کہ ہاشا کو بعد میں پتا چلا کہ ہوٹل میں کوئی کانفرنس تھی جس میں کئی ڈیلیگیشن شرکت کر رہے تھے۔ تیمور لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا ہاشا کے پاس پہنچا۔ کیا بات ہے مسٹر سائم؟ اس نے ہاشا کے بجائے سائم سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سی یہ شخص بدتمیزی دکھا رہا ہے، زبردستی یہاں گھس بیٹھا ہے۔ ہاشا دستگیر کی طرف اشارہ کر کے تڑاک سے بولی۔ کیا بات ہے بھائی؟ تیمور نے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھ کر دستگیر سے پوچھا۔ آپ جناب کی تعریف؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ اٹھ کر بات کرو۔ تیمور کے اسسٹنٹ وکیل نے دستگیر کے انداز پر تاؤ کھا کر کہا۔ وہ ڈٹائی سے مسکرا دیا۔ اٹھ گیا نا تو کافی مہنگا پڑوں گا تم کو۔ پھر تو اٹھ ہی جاؤ، تیمور نے بھی پرتپش لہجے میں کہا۔ وہ نہ صرف اٹھا بلکہ اس نے بے دریغ تیمور کا گریبان پکڑ لیا۔ جواباً تیمور نے اس کا گریبان تھام لیا۔ موقع پر موجود خواتین ہاشا سمیت چلا کر رہ گئی۔ 2-3 افراد بیچ بچاؤ کرانے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ تیمور نے بے دریغ اس کے گردن پر مکہ جڑ دیا۔ جواب میں اس نے بھی ہاتھ چلایا، مگر بیچ میں پڑنے والے لوگوں کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ تیمور تک نہ پہنچا سکا۔ گالی نہیں دینا، جان لے لوں گا۔ تیمور پھر دھاڑا۔ ان لمحوں میں وہ ہاشا کو ایک بڑے بیرسٹر سے زیادہ ایک تندخو اور نڈر کامن مین لگا، جو وقت پڑنے پر مار دھاڑ بھی کر سکتا تھا۔ بہت سے لوگ درمیان میں کود گئے۔ وہ تیمور اور دستگیر کو ایک دوسرے سے دور لے گئے۔ تیمور اپنے کوٹ کا کالر درست کرتے ہوئے بولا۔ وہ وکیل نہیں ہوں جو صرف دلیل دیتا ہے، تیرے جیسوں کو نیل بھی ڈال دیتا ہوں میں۔ دوسری طرف دستگیر بھی بھڑکے مارا تھا۔ اس کے گارڈ نے پستول نکال لیا تھا۔ پستول دیکھ کر ہوٹل کے 2 گارڈز نے بھی رائفلیں کندھوں سے اتار لی۔ یہی وقت جب تیمور نے دور کھڑے 2 افراد کو اشارہ کیا۔ یہ کسی نیوز چینل کے اہلکار تھے۔ ایک کے پاس کیمرہ تھا، وہ بھی شاید اشارے کے منتظر تھے۔ وہ شتابی سے موقع کی طرف بڑھے۔ انہیں آتا دیکھ کر ایک ہی دستگیر کے گارڈ نے پستول قمیص کے نیچے لگا لیا۔ دستگیر بھی غیر متوقع طور پر ٹھنڈا نظر آنے لگا۔ وہ اپنے گارڈ اور دوست سمیت بگتا جھکتا ہوٹل کے اندرونی حصے کی طرف چلا آیا۔ ایسے لوگوں سے نمٹنا آتا ہے ہمیں، تیمور نے سائم اور ہاشا کو ایک ساتھ تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کہیں یہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے، ہاشا نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ ایسی کم تحسیس کی، میں اپنے ایک بندے کو یہیں چھوڑ جاتا ہوں، اگر کوئی بھی بات ہو تو مجھے فون کر دے۔ مگر یہ واہیات ہے کون؟ تیمور تیکھے انداز سے مسکرا کر بولا۔ ہاشا نے اسے مختصر الفاظ میں بتایا کہ یہ ان کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں کے لوگ ہیں اور سردار کہلاتے ہیں۔ بھائی عدیل وغیرہ سے ان کی چپقلش بلکہ جھگڑا چلا آ رہا ہے۔ سائم کی موجودگی میں تیمور نے ہاشا سے زیادہ بات چیت نہیں کی۔ اسے جس تقریب میں شریک ہونا تھا اس کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے سائم سے اپنے فون نمبر کا تبادلہ کیا اور ان دونوں سے اجازت لے کر ساتھیوں سمیت کانفرنس ہال کی طرف بڑھ گیا۔ رات گئے تک دستگیر یا اس کے دوست کی شکل دوبارہ نظر نہیں آئی۔ پتہ چلا کہ بکنگ ختم ہونے کے بعد وہ چلے گئے ہیں۔ بہرحال آج جو کچھ ہوا تھا اس کے رد عمل کا اندیشہ اپنی جگہ موجود تھا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر ہاشا دیر تک سوچتی رہی۔ وہ منظر بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے آیا جب تیمور جوابی کارروائی کے طور پر مشتعل ہو کر دستگیر پر جھپٹا تھا۔ اس کا سینہ پھیل کر کچھ اور بھی فراخ ہو گیا تھا۔ گلے کی رگیں ابھر آئی تھی اور پھر اس کی گرجدار آواز۔ غیر شعوری طور پر وہ اس کا موازنہ پہلو میں لیٹے سائم سے کرنے لگی۔ وہ دھان پان سا تھا اور جسم کی طرح اس کے لب و لہجے میں بھی ایک کمزوری آمیز نرمی تھی، مگر ایک خامی یا کمی نہیں تھی۔ اصل خامی تو اس کی مجموعی شخصیت میں تھی۔ تب وہ ایک بار پھر جھنجھلا گئی۔ وہ کیوں اس طرح سوچ رہی تھی؟ شادی شدہ ہو کر ایک غیر مرد کے بارے میں اس طرح سوچنا، چاہے اس کا کوئی بھی جواز ہو، یہ قابل قبول نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ سائم سو رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ آج کے واقعے نے اسے تناؤ میں مبتلا کر دیا تھا۔ سائم کا خیال تھا کہ تیمور کو اس معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے تھی، مگر یہ بات اس نے کھل کر نہیں کہی تھی۔ کوئی بھی اختلافی بات وہ ہاشا کے سامنے کھل کر کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے ہوٹل میں قیام کا پروگرام ایک دن پہلے ختم کر دیا اور واپس آ گئے۔ تیمور کو شاید کسی طرح پتہ چل گیا کہ وہ ہوٹل سے واپس آ گئے ہیں۔ اسی روز سپہر کو اس کا فون آ گیا۔ جی ہاشا، آپ آج ہی واپس آ گئے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا وہاں؟ نہیں، ٹھیک رہا، لیکن آپ یہ بات سائم کو فون کر کے پوچھتے تو بہتر تھا۔ سائم کا نمبر لیا تو تھا آپ نے؟ وہ تو صرف دکھاوے کے لیے تھا، میرے لیے تو یہی نمبر اہم ہے، بلکہ شاید اہم ترین ہے۔ وہ کوئی سخت بات کہتے کہتے رک گئی۔ آپ تو ایک قانون دان ہیں، حیرانی ہے کہ آپ اس طرح لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں۔ کئی مواقع فوری رد عمل کے متقاضی ہوتے ہیں، اس وقت بنتا قانونی و اخلاقی نکات پہ غور فرماتا رہے نا تو ہڈی پسلی نرم ہو جاتی ہے
اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ بے عزتی اور توہین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بندے نے بدتمیزی کی آپ کے ساتھ، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ ذرا مزید کھینچا تانی کروں اس کی۔ آپ کی بہت بہت نوازش، آپ کی اس کھچائی کی وجہ سے ہمارے لیے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آپ کی بات درست ہے کہ کسی وقت رد عمل یا بے عزتی میں کسی ایک کو چننا پڑتا ہے۔ میری اکثر باتیں درست ہی ہوتی ہیں ویسے، آپ غور ہی نہیں کرتی۔ غور کرتی ہوں، اسی لیے تو کہتی ہوں یہ باتیں نہ کریں، یہ سب کچھ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے، بلکہ شاید آپ کے لیے زیادہ۔ ایسی بات کے جواب میں تو میں فوراً مغل اعظم کا ایک گیت زبان پر آ جاتا ہے میری، وہی نا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ آپ جیسے لوگ تو گانا یاد رکھتے ہیں لیکن مغل اعظم کو یاد نہیں رکھتے، حالانکہ آپ کا مطالعہ کافی سے زیادہ وسیع ہے۔ اپنے ایک شو میں آپ نے اکبر اعظم کی سخت گیری پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ تو آپ نے دیکھا تھا میرا شو؟ ہاں، دیکھا تھا ایک دن یوٹیوب پر۔ کون سا والا؟ وہی جس میں ہیلتھ منسٹر اور ایک راک اسٹار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا اچھا، غالباً 18 یا 25 فروری والا ہوگا۔ کیسا لگا تھا آپ کو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ قانون کے شعبے میں کسی نے آپ کو زبردستی ڈالا ہے۔ آپ شو وغیرہ کیا کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور جنہوں نے میری وکالت دیکھی ہے نا، وہ وکالت کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں۔ ظاہر ہے میں دلیلوں میں تو آپ سے نہیں جیت سکتی۔ اب میں فون رکھ رہی ہوں، مجھے ذرا کچن کا چکر لگانا ہے۔ اب کب بات ہوگی؟ پلیز تیمور۔ چلیں، ایک اچھے محلے دار کی حیثیت سے صحیح، ایک اچھے محلے دار کی حیثیت سے آپ سائم سے رابطہ کر لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ او ہاں، یاد آیا، کل سائم سے بھی بات کی تھی میں نے، حال احوال پوچھا تھا، لیکن اب کیا کروں؟ یقین کریں آپ کی عادت ہو چکی ہے، بہت زیادہ۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے اس کا لہجہ گداز سرگوشی والا ہو گیا۔ اچھا پلیز، خانسامہ کچن میں میرا ویٹ کر رہا ہوگا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن چلتے چلتے 25 فروری والے شو کا اینڈ تو سن لیں۔ شو کا اینڈ؟ ہاں، آخر میں نے ایک شعر پڑھا تھا نا، میرے دستے طلب پر آپ اپنا خالی ہاتھ ہی رکھ دیں، کچھ نہ ملنے سے سائل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاشا نے گہری سانس لے کر فون رکھ دیا۔